बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें डर था कि हमारा मई का प्रोग्राम जो है वो मिस ना हो जाए, कुछ हंगामे और कुछ ईद के हंगामे, उसके किताब का ऐलान कर चुके थे किताबों का, लेकिन हिम्मत करके हमने मई ही में इसके ऊपर बात करने का सोच लिया और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। और इसी से मुंसलिक, जैसे डॉक्टर फायका ने बताया कि बुक लेवल अवार्ड का भी एक छोटा सा सेशन होगा इसके बाद, और वो भी किताब बीनी के फरोग के लिए एक कदम है जो हमने उठाया हुआ है। शायद 10 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं इसको, वो भी हमारा चल रहा है सिलसिला। आज की किताब, जैसा पहले भी फॉर्मेट के बारे में बात होती थी कि उर्दू और अंग्रेज़ी दो ज़बानों में हम किताबें का इंतखाब करते हैं। उर्दू किताब का मकसद उर्दू जानने वाले या उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले क़ारीन तो होते ही हैं, लेकिन जो क़ारीन उर्दू अमूमी तौर पर नहीं पढ़ते, उनकी भी दिलचस्पी का सामान इसमें हम चाहते हैं कि मुहैया हो। और इसी तरह अंग्रेज़ी की किताब से अमूमी तौर पर उर्दू पढ़ने वाले लोग अंग्रेज़ी ज़बान का जो लिटरेचर है या अंग्रेज़ी में लिखा गया इल्म है, उससे थोड़ा सा कतराते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उर्दू जानने वालों की दिलचस्पी अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं, अंग्रेज़ी में लिखी गई किताबें हैं, उसमें कायम की जाए। आज की किताब जो हमने उर्दू की इंतखाब किया, ये इसी साल छपी, नए नक्कात के नाम खतूत। और लेकिन इस किताब से मैं जो हूँ वो उस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ जब इसका पहला खत सोशल मीडिया पर आया था, और उसी वक्त से मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बहुत अहम चीज़ और एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, और इस पे इसरार किया गया कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए खतूत की शक्ल में। मुझे अभी इसको भी जस्टिफाई करना है कि हमने इस किताब का इंतखाब क्यों किया, जबकि हम कहते हैं कि हम अमूमी दिलचस्पी की कुतब का ही इंतखाब करते हैं, और ये बज़ाहिर एक तनकीद की किताब नज़र आती है। जो नए नक्कात के नाम एक बड़े नक्काद ने, शायद हमारे अहद के, अगर मैं एग्जेगरेट ना करूँ और इसमें ज्यादती ना हो जाए, मुबालगा ना हो, हमारे अहद के सबसे बड़े नक्काद किताब है। तो इसकी वजह यह है कि जब ये किताब हम पढ़ते हैं तो बज़ाहिर तो ये अपने उन्वान से ऐसे लगता है कि किसी नक्काद के लिए लिखी गई है, लेकिन इसमें आम कारी के लिए इतना कुछ है, उसको अपनी बात और अदब फहमी के लिए उसके लिए इतना कुछ है इसके अंदर, और एक एक खत में इतने जुमले, इतना विजडम बिखरा हुआ है कि मेरे लिए तो मुमकिन है कि ये मैं इस 20-22 मिनट में इसको समेट सकूं। मैं तो सिर्फ इशारे करूंगा। किताब आप पूरी पढ़ेंगे तो ये उन किताबों में से होगी, मुझे यकीन है, जिसको हम अपने पास हर वक्त रखना चाहेंगे, और इसको बार बार पढ़कर इसके अंदर से हम एक, आप ये कह लें कि शऊर हासिल करें। खतूत की शक्ल में अदब तख्लीक होता रहा। इसमें खुद डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने इशारे किए हैं, रिल्के का किया, मूसा का किया कि नौजवान शायर के नाम खतूत, रिल्के ने नावल निगार के नाम खतूत। उर्दू अदब में भी खतूत की शक्ल में, खतूत की तकनीक में, खतूत से हटके मुख्तलिफ असनाफ तख्लीक होती है। उर्दू का जो पहला अफसाना है जिसके ऊपर अक्सर हमारे मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं कि खतीजा और नसीर, वो खत की तकनीक में लिखा हुआ अफसाना था अल्लामा राशिद उल खैरी का।
मसली हुई पत्तियां, उनका अफसानी मजमूआ जो था वो भी खतूत की शक्ल में था। एक बहुत उम्दा गुबार खातिर, वो भी एक नसर पारे ऐसे जो खतूत की शक्ल में थे, अगरचे वो खत नहीं थे लेकिन वो खतूत की शक्ल में थे। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें इसके अंदर मौजूद हैं। ये किताब मैंने बताया कि इसी साल छपी और इसमें 33 खतूत शामिल किए गए, लिखे हैं, शामिल किया गया, लिखे गए। और ये 33 खतूत जो हैं ये सोशल मीडिया पे जाहिर होते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे ये आते रहे और इसके ऊपर बहस किताबी शक्ल में आने से पहले शुरू हो चुकी है। इसका पस मंजर अगर हम देखें तो इसके पहले खत का मुहर्रिक भी यहाँ मौजूद है। डॉक्टर औरंगजेब नियाज़ी साहब, नौजवान, इतने भी नौजवान नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब नियाज़ी जो हैं वो नक़ाद हैं, और जब वो तनकीद पर और नक़ाद पर होने वाली तनकीद से कुछ परेशान हुए, तनकीद को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बोलूँगा, तो इसके जवाब में या इसके लिए डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने अपना पहला खत, मेरे ख्याल में 2021 में शायद, ये जब कोरोना के दिन चल रहे थे उस वक्त ये आया, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वो अगर बॉल हम चेक करेंगे नासिर साहब की तो वो हमें मिल जाएगा। तो वो खत अभी हम देखेंगे। मैंने इसके अंदर चंद खतूत का ही इंतखाब किया जिस पर मैं बात करूंगा। सारे खतूत पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये चंद देख के जो दाने हैं या आपको देख का जो जायका है उससे वो बता देंगे। लेकिन इससे पहले हम पेश कर, अच्छा, किताब उसने तबात का बड़ा उम्दा नमूना है, बहुत अच्छी छपी हुई किताब है। इसमें एस्थेटिक्स का खास ख्याल भी रखा गया और कुछ इमेजेस जो हैं इसके हर खत से पहले मौजूद हैं, और हर खत से पहले कुछ कोटेबल कोट्स भी जो है ना, या शायरी के कुछ नमूने या कुछ शायरी के पीसेस इसके अंदर पेश किए गए हैं, तो वो उस खत से रेलेवेंट है जो खत में बात की गई है। ये खत हम जब पढ़ते हैं, ये खतूत हम पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है कि नक़ाद का क्या काम है, राय या एक तासुर किस हद तक दुरुस्त है, और राय या तासुर की जबरियत क्या काम करती है जब वो ग्रोह की शक्ल में सामने आती है। इसमें बहुत दिलचस्प मबाहिस भी हैं कि क्या तनकीद की अवलियत है या हर सूरत में, या तख्लीक की अवलियत है हर सूरत में, या तनकीद भी कहीं तख्लीक को राह दिखाती भी नजर आती है। इसमें चंद एक हर खत के अंदर बहुत सारे सवालात हैं। चंद एक सवाल के क्या तनकीद मुसर्रत की कातिल है, ये बड़ा एक सनसनीखेज सा एक जुमला है, तो इसके ऊपर कोई क्राइम कंट्रोल वाले भी बात कर सकते हैं। और जो इसके अंदर एक पैराडॉक्स के हवाले से, कौले महाल के हवाले से बात की गई, और 3 खत इसकी पैराए में कौले महाल के हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं। पेशरफ्स में डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी जब बुक रबर अवार्ड होगा तो वो सामने भी आएंगे, हम बुलाएंगे, हो सकता है सवालों के जवाब मैं ना दे सकूं, वो खुद ही दे दें। हर किताब के लिखे जाने की कहानी है, हर कहानी की माने किताब की कहानी का आगाज भी किसी छोटी सी आम इत्तफाकी बात से होता है। हर कहानी
ایک ہی طرح سے آگے نہیں بڑھتی. کبھی کہانی میں آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ جسے ابتدا میں اتفاقی بات سمجھا گیا تھا اس کی باقاعدہ ایک منطق تھی اور وہ کہانی کے جملہ واقعات اور کرداروں کو اپنے رخ پر ڈھالتی چلی جا رہی. اب وہ پوری ایک کہانی کی شروع کیسے ہوا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کورونا کے ابتدائی دنوں کی بات ہے. ہم سب اپنے گھروں میں محصور تھے, خوف کا عالم تھا اور اس کے اندر سماجی سرگرمیاں بھی تھیں, اتنی زیادہ فعال نہیں تھیں اور محدود تھیں بلکہ معطل ہی تھیں, تو حساس ہو گئے تھے. اور اس صورتحال میں ایسا محسوس ہوا کہ گویا تنقید کو تصحیح کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کی کاٹ کو جب انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بار یا مضمرات کو پہلی بار محسوس کیا تو میں نے بطور نقاد یہ فرض سمجھا کہ میں اس کی ایک جسٹیفیکیشن یا اس کی وضاحت کو, اور یہ میرے خیال میں وضاحت شاید ڈاکٹر عالم نیازی صاحب نے مانگی ہوگی ان سے, اور اس کی جو خط کا مخاطب ہیں پہلے خط کا اور پھر آگے سارا سلسلہ چلا وہ اورنگزیب نیازی صاحب بھی ہیں. اور یہ سارا سلسلہ ہم آتے ہیں پہلے خط کے اوپر. خط تو پورا پڑھنے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پورا پڑھوں لیکن وقت جو ہے نا شاید آپ لوگوں کے جو پنکھے ہلائیں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو پورے کی طرف نہ جایا جائے. عزیز مکرم, پہلے خط کا آغاز یوں ہوتا ہے, میں عمر میں تم سے بڑا ضرور ہوں, میرا علم بھی تم سے زیادہ ہو, یہ ہرگز ضروری ہے. علم کا ماخذ کئی چیزیں ہیں, دو اہم ہیں, کتاب سے کلام اور خود سے کلام. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے جو جملے ہیں یا اس کے اندر جو پیراگرافس ہیں اس کے اندر ایک خاص قسم کا, یہ سنجیدہ کتاب ہے. میں عمومی طور پر فکشن پہ بات کیا کرتا تھا, فکشن کی کتاب پہ میں نے زیادہ بات کی, اور اس کتاب کو میں نے اس لیے لیا کہ یہ ہر قاری کو ضرور پڑھنی چاہیے جو کتاب سے دلچسپی رکھتا ہے اور ادب سے دلچسپی رکھتا ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے معاشرتی رویوں کے بارے میں بھی کچھ اشارے ملیں گے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ تم جو تنقید یا طنز یا تصحیح سے جو پریشان ہو رہے ہو, وہ نوجوان نقاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ نقاد بننے کا فیصلہ کر کے تمہیں کچھ ذمہ داریاں اپنے لیے لاحق کریں. سوچنا, سوال اٹھانا, متن سے کلام کرنا, متن کے دوسرے متنوں سے جاری کلام کو سننا, پھر جرأت سے لکھنا مگر شائستگی اور دلیل کا دامن ایک پل کے لیے ہاتھ سے نہ جانے دینا. تم ان نقادوں کی طرف پرشوق نگاہوں سے مت دیکھنا جن کے پاس دلیل ہے لیکن شائستگی نہیں, اور اگر شائستگی ہے تو دلیل ہے. جو نقاد کسی سابق ادیب یا ہم اثر کی ذلت میں خوشی اور فخر محسوس کرے, خواہ اس کے بیان میں کتنی ہی کاٹ ہو, اس نے دلائل ڈھونڈنے کی کتنی ہی کوشش کی ہو, اسے دور سے سلام کرنا. دوسروں کی ذلت کی خواہش, یہ امپورٹنٹ ہے بات, دوسروں کی ذلت کی خواہش جواز اور دلیل گھڑ لیتی ہے, اسے پہچاننے میں دیر اور غلطی نہ کرنا. اچھا, مختلف جو ہیں اس کے اوپر ہوتے رہے, جب تنقید کے اوپر اور جدید تنقید کے اوپر کہ جی مغربی علوم یا مغربی جو سورسز ہیں یا ذرائع ہیں, ہماری اردو تنقید اس سے بہت زیادہ عکس کر رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ مغرب کے نقادوں کے حوالے کیوں دیتے, ان کے بارے میں لمبے چوڑے مضامین کیوں لکھتے, مغرب کے نظریات کیسے ہمارے ادب کے لیے موضوع ہو سکتے. ہم نے اپنا ایلیٹ, اپنا دریدہ, اپنا ایڈورڈ سعید کیوں نہیں پیدا کیا. تم یہ سمجھو کہ یہ باتیں کب سے کہی جا رہی ہیں, حال ہی کے زمانے سے, لیکن ادب میں اب ان میں کچھ زیادہ ہی شدت آ گئی. اس کی بات کا جواب یا اس سوال اور اس اعتراض کے حوالے سے
اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ علم ہمیشہ سرحدوں سے ماورا رہا ہے۔ یونانیوں نے سومیریوں، مصریوں، ہندوستانیوں سے کتنا کچھ لیا، رومنوں نے یونانیوں سے کیا کچھ نہیں لیا، مسلمانوں نے یونانیوں سے کیا کیا اخذ نہیں کیا۔ ارسطو کے فلسفے ہی کے نہیں، ارسطو کی بوتیکا کے مسلمانوں کی تنقید پر بہت اثرات۔ تم نے بوکریس کا ابن رشد کا تفسس پڑھا ہوگا، اس میں اس ذہنی عمل کو دیکھا ہوگا جو بوتیکا کو عربی میں منتقل کرنے سے اس کے اندر رونما ہوا۔ یورپ نے مسلمانوں سے کیا کیا حاصل کیا، یہ سب سامنے کی بات ہے۔ یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ ہم نے اپنا ایلیٹ، دریدہ اور سعید کیوں پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، دوسروں سے تقابل میں کئی قباحتیں ہوتی ہیں، لیکن اس تقابل میں تو خرابی ہی خرابی ہے، جس میں پہلے لمحے سے ایک کو معیار، کسوٹی اور مثال سمجھ لیا جائے۔ خود کو اپنی نظر سے اور اپنی تاریخ کو اپنے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ اس کا اصل مسئلہ ہمارا نوآبادیاتی تجربہ ہے۔ اس نے چیزوں کو، تاریخ کو اور ہماری سائیکی کو گدوا کر دیا۔ یہ ایک آسیر کی مانند ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہوئے، ہمیں نیا علم اور استعمار سے بیک وقت سابقہ پڑا۔ تم نقاد ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ استعمار کی مذمت میں تم کثر اٹھانا رکھو، خواہ وہ یورپی ہو یا مشرقی، بیرونی ہو یا مقامی، معاشی و ثقافتی ہو یا نفسیاتی، لیکن علم کہیں کا ہو، اسے نسل، مذہب اور فرقے کی نظر سے نہ دیکھو، اسے اپنے گمشدہ میراث سمجھو۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم تقابل میں پڑھ کے عمومی طور پر ہم علم سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ آخری بات اس خطی کے، یہ گمشدہ میراث ہے، کہا جاتا ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو اس کو جہاں سے ملے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ خطوط بہت سارے، دوسرا خط بڑا اہم ہے، وہ تعصب کے حوالے سے اور تعصب اور رائے کی جبریت کے حوالے سے۔ ناصر عباس نیب کہتے ہیں کہ میں تعصب کے خلاف نہیں ہوں، تعصب کی جاہریت کے سلسلے میں تحفظات رکھتا ہوں۔ اگر تعصب یہ کہہ کر پیش کیا جائے کہ کسی چیز کے بارے میں ایک شخص کا ایک خاص موقع اور سیاق میں پیش کیا گیا تبصرہ ہے جو کسی وقت مختلف بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک نوع کا عارضی پن ہے، اس میں یہ اصرار موجود نہیں کہ اسے لازماً غیر مشتبہ سچائی کے طور پر تسلیم کیا جائے، وہ زیر بحث اور زیر نقد آنے کا راستہ کھلا رکھتا ہے، تو اس تعصب میں ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ جہاں پر تعصب فائنالٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، حتمیت جس میں آ جائے، وہ تعصب نہیں رہتا، وہ ایک جاہر مزاج ایک چیز بن جاتی ہے، جاہریت کا وہ عنصر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک آگے 7ویں خط میں بھی خاصی خوبصورت باتیں جب انہوں نے اس کے حوالے سے کی ہیں، اس میں تو میں نے کہا نا کہ ایک خط یاد رکھو، طاقت صرف کرسی، بندوق، دھن کی نہیں، گروہ اور تعصب کی بھی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بہت سارے کانٹیسٹ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تم ان دنوں تعصب کی طاقت کو تابڑ توڑ حملے محسوس کر رہے ہو، اسے پہچانو۔ جب تم طاقت کا منبع اور اس کی کار فرمائی کی صورت پہچان لو گے تو طاقت کے خوف سے باہر آنے کا راستہ بھی تلاش کرو۔ تم یہ بھی دیکھو گے کہ جنہیں تم طاقتور سمجھتے ہو وہ خود بھی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تم کرسی، بندوق، دھن والے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو تنقید سے خوفزدہ نہ ہو۔ یہی صورت گروہ کی صورت رہنے والے افراد اور تعصب کو سچائی بنا کے پیش کرنے والے لوگوں کی ہے۔ تم سوچو گے انہیں تنقید کا خوف کیوں؟ میرے عزیز، طاقت کی کوئی صورت ہو، اس کی بنیاد میں خرابی ہوتی ہے۔
ہر طاقتور کو اپنے طاقت کے جائز ہونے کا سوال درپیش ہے۔ تنقید اسی بنیاد یعنی جواز پر سوال قائم ہے۔ اس کو آپ محض ادب تک نہ محدود رکھیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے جو ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو سمجھنے میں بھی بہت مدد دے سکتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ کتاب محض ایک تنقید کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک پورا وزڈم ہے اس کے اندر۔ میں نے اپنے اچھا اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ نظم اپنا تخلیق کی اولیت یا تنقید کی اولیت کے حوالے سے جو بات کی گئی، تو یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ اردو میں جدید نظم جو ہے اس سے پہلے جدید نظم پہ تنقید آ چکی تھی، اور جدید نظم اس کے بعد فروغ پاتی ہے۔ نظم کی تحریک اس پر بات کرنے کے بعد آتی ہے نظم کے اوپر۔ ایک اہم سوال ہے کہ اردو میں جدید شاعری کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا اس کی تنقید پہلے سامنے آئی یا جدید شاعری کی مثالیں سامنے آئیں؟ تم نے جدید شاعری کی تاریخ پر کچھ کتابیں ضرور دیکھی ہوں گی۔ حالی یادداشت سید سر عبد القادر کی، ان کی انگریزی میں تھی، تحریریں دیکھی ہوں گی۔ ان سب میں تم نے پڑھا ہوگا تنقید پہلے لکھی گئی، نئی طرز کی شاعری بعد میں سامنے آئی۔ مقتن کی تحریک جو ہے اس کے آس پاس جو ہے جدید شاعری میں مقتن نے بڑا اہم کردار ادا کیا، نظم کی طرف اور ترجمے کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو اس کے آس پاس جو ہے وہ حالی اس پر پہلے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظم پہ، جدید نظم پہ۔ تو اسی چل جانے چاہیے، لائف تو آگے ہے۔ ساتویں خط میں چند خطوط کی صرف ذکر کر رہا ہوں اور میں آپ کا بات ختم کرنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ ہر خط ایک پوری گفتگو، ایک سیشن کی اس کا متقابل ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں میں نے بتا دی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ تو آپ کو بھی تو پڑھنے کے لیے میں نے راغب کرنا ہے۔ اچھا، اس میں 3 خط جو ہیں وہ قول محال کے حوالے سے ہیں، پیراڈاکسز کی، کانٹراڈکٹری بات کرنا، ادبی پیرائے میں ایسی بات کرنا کہ یہ ایک بات دوسری بات کو رد کرتی بھی ہو، اور تنقید میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 نئے نکات کے لیے خاصی، یہ 3 خط اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ لیکن 28واں خط جو ہے اس میں جو ایک سوال شروع، ان کے ہر خط ایک میں سوال سے شروع ہوتا ہے، اور سوال جو ہے وہ اس کے اوپر بھی خاصی بحث ہے کہ کون سے سوال جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور کون سے سوال کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے، وہ بھی انہی خطوط میں آپ کو وہ بات ملتی ہے۔ 28واں خط کا آغاز ہوتا ہے کہ کیا واقعی تنقید ادب سے ملنے والی مسرت کی قاتل ہے؟ ایک عمومی بات کی جاتی ہے، ہم بھی شاید کبھی کہتے ہیں کہ تنقید پہلے پڑھ لی تو اس چیز کو پڑھنے سے ہم رہ جاتے ہیں، وہ اس کی خوبیاں یا خامیاں پہلے سے اپنے پیرائے میں رکھ کے اپنی سوچ کے مطابق بیان کر دی جاتی ہیں، اور ہم اس ادب پارے کو، اس تخلیق کو پڑھنے کی جو مسرت یا خوشی ہمیں ملنی ہوتی ہے، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت اس میں بحث کی اور دلیل کے ساتھ کہ اب ذرا سوچو یہ خوف کیوں ہے؟ تم نے کئی بار لذت، رس، نشاط، مسرت، لطف اور اس کی مماثل اور ذیلی کیفیات کا تجربہ کیا ہوگا۔ یاد کرو کسی مسرت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک والہانہ مسرت کے لمحے میں وقت رکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک صدی ایک پل محسوس ہو سکتی ہے، ایک پل میں صدیاں گزر سکتی ہیں، یا سرے سے وقت کے گزرنے کا احساس ہی ختم ہوتا ہے۔ ایک قسم کی عارضی ابدیت کا تجربہ ہوتا ہے۔
لیکن پل ہو یا صدی اسے بہرحال گزرنا ہے۔ تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر مسرت اپنے آغاز ہی سے اپنے اختتام کی طرف سفر کرتی محسوس ہوتی ہے۔ کئی بار مسرت ایک عروجی نقطے پر پہنچ کر ایک ڈھلان پر گر پڑتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے اور پیچھے بیداری چھوڑ جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک ہی مسرت کا 2 بار، 3 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ یکساں شدت، یکساں گہرائی، وقت کے احساس کو یکساں انداز میں معطل کر دینے کا تجربہ کیا ہے؟ کیا تم امیر خسرو، رومی، شیکسپیئر، میر، غالب، اقبال جیسے بڑے شعراء کے کسی ایک شعر کو کتنی بار ایک ہی طرح کے لطف سے پڑھتے ہیں؟ 1، 2، 10، 20، 50 بار؟ پوری دیانتداری سے غور کرو کہ کیا ایک ہی شعر سے ملنے والی لطف و نشاط کی کیفیت ہر بار بالکل یکساں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک لمحے ایک شعر بے مزہ محسوس ہو، کسی دوسرے وقت میں حد درجہ نشاط انگیز، اور کسی اور وقت میں تم یہ شعر پڑھتے ہوئے حد درجہ نشاط انگیزی کی سابق کیفیت کی تلاش میں اپنی جذباتی دنیا میں بھٹک رہے ہو۔ مسرت کا تعلق ایک خاص لمحے سے، وہ گزر جائے تو وہ، اس میں انہوں نے مثال بھی دی ایک اچھی پینٹنگ، ایک اچھی تصویر کسی بڑے مصور کی، آپ شروع میں بہت ایکسائٹیڈ، ایک خوشی گھر میں لا کے دیوار پہ آویزاں کی، ایک بار دیکھی تو اسے پھر وہ ایک معمول کی چیز بن جاتی۔ تو اسی کانٹیسٹ میں، اسی پس منظر میں نقاد کے حوالے سے میں نے بات کی کہ مسرت کی بنیاد پر کسی کا اچھا یا برا ہونا تعین نہ تھا۔ میں اب مزید اس میں نہیں وقت لوں گا، میرے مطابق تو میرا مکمل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ کتاب آج یہاں پہ سنگ میل والوں نے مہیا کی ہے، ڈاکٹر صاحب سے میں خصوصی ریکویسٹ کی تھی، اور یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں پھر آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کوئی کسی خاص موضوع کے اوپر، کسی خاص سبجیکٹ کے حوالے سے، کسی خاص طرح کے قاری کے لیے نہیں ہے، اگرچہ اس کا نام یا اس کا عنوان جو ہے ڈاکٹر صاحب نے نقاد کے نام کی خود سے کر رکھا ہے، لیکن ایک بار پڑھ کر تو دیکھیے، مزہ نہ آئے تو کیسے پڑھیں۔ بہت شکریہ سر۔